बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम ऐसा क्या करें जिससे रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके रोज़ों से, इसकी तरावी से, इसकी तिलावत कुरान से, इसकी इबादत से और इसके मामूलात से, इसकी रातों से और इसके दिनों से तक़वा की क़ुव्वत कैसे हासिल करें। सबसे पहले तो हमने नीयत और इरादा करना है। जैसा कि आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सबसे पहले हमने अपनी नीयत को खालिस करना है। नीयत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, लेकिन खालिस होनी चाहिए, यानी हर काम सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए और इसका अज्र व अनाम हासिल करने के लिए। रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल के लिए सबसे पहला काम आपका यही करना है कि आप रमज़ान के मुकाम, इसके पैगाम, इसके मकसद और इसकी अज़मत और बरकत के एहसास को ताज़ा करें। और आपने इस महीने में ख़ुद को इसके लिए तैयार करना है, ये नीयत बांधनी है कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं वो चीज़ हमने अपने अंदर पैदा करनी है, यानी कि तक़वा। असल मकसूद हमारा यही होना चाहिए। इस मकसद के लिए बहुत मुफीद होगा कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले जो आखिरी रात होगी उसमें कुछ घड़ियाँ आप अपने लिए निकालें। तन्हा बैठें, अल्लाह ताला के हज़ूर ख़ुद को हाज़िर करें, इसकी हम्द करें, अल्लाह ताला के नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करें। इसके बाद आप आने वाले महीने के बारे में वो तमाम बातें सोचें जिनका पिछली क्लास में भी ज़िक्र किया गया था। इसके बाद पूरे महीने के लिए कोशिश और मेहनत की नीयत करें, इरादा कर लें, अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ और आना तलब करें, दुआ करें कि वो आपका हाथ पकड़कर आपको इस राह पर चला दें। तो बस सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करना है, ये काम आप सबसे पहले करें। दूसरी चीज़ है कुरान पाक से ताल्लुक़, कुरान मजीद की तिलावत और समाअत और इल्म व फ़हम के हसूल का एहतमाम करना। रमज़ान का असल महीना जो है उसकी मख़सूस इबादत वो कुरान पर ही मरकूज़ होती है। इस महीने का असल हासिल ही कुरान का सुनना और पढ़ना है, कुरान को सीखना है और इसको अपने अमल में लेकर आने की ताकत पैदा करना है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा एहतमाम जिस चीज़ का करना है वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की सोहबत में गुजारें और आप इसको इस तरह से पढ़ें कि आपको मालूम हो कि अल्लाह ताला आपसे कह रहा है और आपका जो दिल है और आपकी जो सोच है वो कुरान को जज़ब कर आपके अंदर इसके मुताबिक अमल करने के लिए आमादगी पैदा हो। अगर आप रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप इसके लिए भी एक प्लानिंग करें। अगर आप कुरान का पूरा दौरा नहीं कर सकते एक रमज़ान में तो आप कुछ हिस्सा मुतय्यन कर लें कि कुरान पाक का इतना हिस्सा मैं रोज़ पढ़ूँगी। उसमें आप कुरान का एक पारा कर सकती हैं, पूरा पारा नहीं पढ़ सकती तो आप तर्जुमे के साथ कोशिश करें कि कुरान पाक का रोज़ एक रुकू ही लाजमी पढ़ लें। अगर एक रुकू भी पढ़ना मुमकिन नहीं है तो आप 3 आयत से शुरू करें। जब आप शुरू कर लेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन भी बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ ही वक्फे में, कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह आप कुरान पाक को मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ लेने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर कुरान पाक को समझ के पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कुरान पाक को इस तरह से पढ़ें कि वो आपके अंदर जज़ब हो। इसके साथ अपने दिल और रूह का ताल्लुक़ को गहरा करें। कुरान पाक ख़ुद अपने पढ़ने वाले की सिफ़ात बयान करते हुए कहता है कि जब इसकी आयात तिलावत की जाती हैं तो सुनने और पढ़ने वालों के दिल कांप उठते हैं और नरम पड़ जाते हैं, इनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और इन पर गिरिया तारी हो जाती है, इनका ईमान बढ़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब कुरान मजीद पढ़ो तो रो और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो, इसलिए कि कुरान हिज़न के साथ नाजिल किया गया है। ख्वाह आप थोड़ा ही हिस्सा पढ़ें लेकिन इसमें डूब कर पढ़ें और इस कैफियत के साथ पढ़ें कि आप अल्लाह के सामने हाजिर हैं, वो आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है कि क्या करो और क्या ना करो, क्या पेश आने वाला है और क्या कुछ मिल सकता है। आपका दिल, दिमाग और जिस्म सब तिलावत के इस काम में शरीक हों। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। रोज़े का मकसद तक़वा पैदा करना है। रमज़ान मुबारक का महीना तक़वा की अफ़ज़ाइश का मौसम बहार है। आप देखें कि इसमें ख़ास माहौल बन जाता है, एक ख़ास कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इस माहौल और कैफ़ियत में ये जज्बा ज़्यादा गहरा और कवी हो सकता है कि आप हर चीज़ से बचें जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली है। इस तरह से ये कोशिश आप ज़िंदगी के हर मामले में करें, लेकिन दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात और मुआशरती रवाबित के मामले में ख़ास तवज्जो ज़रूरी है। वो आदमी बड़ा ही बदकिस्मत होगा जो बड़े एहतमाम से रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े, सदक़े करे, कुरान पढ़े, फिर क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर इस हाल में आए कि गर्दन पर लोगों की तरफ से दावों का अंबार हो
کسی کو مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا شخص ہوگا کہ اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے لیکن دعوے دار ختم ہی نہیں ہوں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیکیاں سمیٹنے والا بنائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں سمیٹتے جائیں لیکن ہمیں پتہ نہ چلے، ہم ارادی یا غیر ارادی طور پر کسی کا دل دکھا بیٹھیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بہت زیادہ بچنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ، روزہ دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اسے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہو جاؤں۔ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ اور پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس طرح رمضان کا بہت ہی اچھا موقع آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے آپ اپنی خرابیوں کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں۔ مثلا آنے والے رمضان میں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہیں کریں گے، آپ لڑائی نہیں کریں گے، آپ کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہیں گے، نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کر لیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس کی پابندی سے تمام کام سدھر جائیں گے، اپنی نیکیاں غارت ہونے سے بچ جائیں گی۔ تو روز رات کو سوچیں کہ آج کی اس دن میں ان چیزوں سے کتنا بچاؤں۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی چیز پہ۔ چوتھی چیز ہے نیکی کی جستجو۔ ہر لمحے ہر قسم کی نیکی کی طلب، جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، کیونکہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی خدا کا قرب تلاش کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو اذان نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچنے لگتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض و نوافل ہیں۔ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ کر اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، تو پھر اس کے بارے میں وہ حدیث قدسی سچ ثابت ہو جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی ہماری اگر ہم واقعی چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں اور ایسے بھاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں چیز کی طرف۔ پانچویں چیز ہے قیام اللیل۔ رات کا قیام اور تلاوت قرآن پاک اپنا احتساب اور استغفار تقویٰ کے حصول کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ متقین کی صفت اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ بہت ہی اہم موقع ہے جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ رمضان میں قیام اللیل تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ رمضان کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور اس میں ہمیں عبادات کرنا بہت ہی آسان لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو قیام اللیل کو رمضان میں اپنی عادت بنائیں، کم سوئیں، زیادہ عبادت کریں۔ جیسا کہ تراویح جو ہے وہ قیام اللیل میں ہی آتی ہے، اس میں ہم کھڑے رہتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل کا دوسرا وقت وہ ہے جو نصف شب کے بعد آتا ہے، جیسے کہ آخری تہائی جسے ہم تہجد بھی کہتے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی تاکید کی ہے قرآن نے۔ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر کے رات کے اس آخری حصے میں آپ قیام اللیل کی برکت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کا شمار بھی استغفار کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے بہت ہی قریب آتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے جو مانگے وہ دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ ایک اور روایت میں تو دل تڑپا دینے والے الفاظ ہیں کہ رات کی اس کڑی میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم؟ وہ صبح تک یہی کہتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس طرح پھیلا رکھا ہو اور آپ کھانے پینے کے لیے بستر سے اٹھ ہی رہے ہیں، تو اس سے زیادہ آسان خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی کیا راہ ہو سکتی ہے کہ آپ چند منٹ زیادہ لگا دیں اور اپنے گناہ بخشوا لیں، جو مانگیں وہ پا لیں۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم سے کم اپنی پیشانی اپنے رب کی حضور زمین پر رکھ دیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، دھوئیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خیر و برکت طلب کریں، راہ حق پر استقامت کی آرزو کریں۔ ایک دفعہ اگر آپ نے سحری کی اس لذت کو پا لیا تو آپ زیادہ وقت بھی نہیں لگائیں گے اور رمضان کے بعد بھی اس لذت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، وہ ہے ذکر اور دعا کا اہتمام۔ ذکر اور دعا کا اہتمام تو پوری زندگی ہر وقت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ذکر ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء سے ہو یا روح سے۔ روزہ بھی ان معنوں میں ذکر ہے، بھوک پیاس بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ذکر ہے، نماز میں پڑھنا بھی ذکر ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں زبان سے ذکر یعنی کلمات و ذکر کا ورد اور دعا کا اہتمام بہت ہی ضروری اور نفع بخش ہے۔ نفل ہے مگر ثواب کا فرض پاتا ہے، اس سے غفلت دور ہوتی ہے، رمضان کی خیر و برکت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ذکر کی ایک صورت دعا ہے۔ دعا کی بنیاد یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتا ہے، سارے اختیارات اور خزانوں کا مالک صرف وہی ہے۔ دعا اپنے سراپا محتاج اور فقیر ہونے کا قرار ہے۔ ہم اپنے آپ کو صرف اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھیں، یہی عبودیت کی روح ہے۔ رمضان میں عام اوقات کے علاوہ قبولیت کے خاص اوقات بھی ہوتے ہیں، ان میں افطار کا وقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو اسی ضمن میں کوشش کریں کہ پہلے عشرے میں آپ رحمت کی دعا، دوسرے عشرے میں مغفرت کی اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور نار جہنم سے رہائی کی دعا مانگیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ مسنون دعائیں، کچھ اذکار اپنے لکھ لیں، مختص کر لیں کہ اس پورے مہینے میں آپ ان اذکار کا ورد زیادہ کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں چیز کی طرف، وہ ہے شب قدر اور اعتکاف۔ 7ویں چیز کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، شب قدر۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں مہینوں، ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات قیام کرے اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ ہم کو یقینی تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں کس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں بھی ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ بھی لیا جائے کہ ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو و تلاش میں سرگرداں رہیں، محنت کریں، شوق میں پوری رات جاگیں اور اس کو تلاش کریں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و پیاری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رحمت کو، ان کے انعامات کی طلب میں، شوق میں ہمتاً جستجو رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ رات کون سی ہے تو صحیح جہد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہیں آئے گی نا۔ ارشاد نبوی کے مطابق شب قدر ہمارے رب کی طرف سے ایک خصوصی رحمت کا ثبوت ہے، چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرے کی حد تک رات اللہ کے حضور قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر اور دعائے استغفار کریں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف شب کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزاریں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر اس گھڑی کا رنگ ہی اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی سب سے جدا ہوتی ہے۔ اور اس رات آپ کوشش کریں کہ وہ جامع دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ لازمی پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر ہمت حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کر لیں۔ 10 دن کا ممکن نہ ہو تو کم مدت کا ہی صحیح۔ اعتکاف جو کہ ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے۔
حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ اعتکاف اگر آپ مستقل طور پر نہیں بیٹھ سکتے ان 10 دنوں میں تو آپ ایسا کریں، جب بھی آپ کا دنیا کے کاموں سے آپ کا ٹائم فری ہو جائے تو کچھ وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، کچھ وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور وہ وقت آپ صرف اور صرف عبادات میں گزاریں، تو وہ بھی اعتکاف کے ہی معنوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی اثر وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر کام اور مشغلیں اور دلچسپی سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں 8ویں چیز کی طرف، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ 8ویں چیز اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے۔ جو کچھ اللہ نے بخشا ہے اس میں سے خرچ کریں، وقت بھی، جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا سب سے زیادہ بڑھ کر انسان کو محبوب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت ہی سب کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ آپ اپنی فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کی مانند جایا کرتے تھے، قیدیوں کو رہا فرماتے، ہر مانگنے والے کو عطا کرتے۔ انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لازمی صفت ہے، تقویٰ کی بنیادی شرط ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہی ناگزیر ہے۔ رمضان میں انفاق روزے کے ساتھ مل کر حصول تقویٰ کے لیے آپ کی کوشش کو کئی گنا کارگر اور باور بنا سکتا ہے۔ بس آپ رمضان میں اپنی مٹھی کو کھول دیں، اللہ کے دین کے کام و تبلیغ کے لیے، اقربا کے لیے، یتیم اور مسکینوں کے لیے، جتنا مال بھی آپ اللہ کی راہ میں نکال سکتے ہیں نکال لیں۔ جہاں پر ہم اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں وہاں کچھ تنگی ہو سکتی ہے، اپنی جیب پر بھی برداشت کر لیں، لیکن جو کچھ دیجیے صرف اللہ کے لیے دیجیے، کسی سے بدلے اور شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو۔ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال نکالیں، سرمایہ کاری کریں اور اپنے ہی ہاتھوں سرمایہ اور نفع دونوں ضائع کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں 9ویں چیز کی طرف، وہ ہے انسان کی مدد اور خدمت۔ رمضان کا مہینہ اپنے جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا تو مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ معاش و رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں، محرومیوں، پریشانیوں، دکھوں میں شرکت اور مدد اور خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی بھوک پیاس جہاں آپ میں تقویٰ، ضبط نفس اور امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو بھی بیتتی ہے اس کا بھی کچھ ذائقہ سکھاتی ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کی بہت ساری شاخیں ہیں، جیسے کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج کرنا، عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنا، فقیروں اور محتاجوں کی حاجت روائی کرنا، صلہ رحمی وغیرہ، سب کچھ اس خدمت میں آتا ہے۔ جیسے کہ روزے افطار کروانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت، دوزخ کی آگ سے رہائی ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو، اور اسے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا کہا کہ روزہ افطار کرے، چاہے وہ ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ دودھ سے ہی کیوں نہ ہو، ایک پانی کے گلاس سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی جہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس مہینے میں خاص اہتمام کریں کہ آپ اپنے بھائیوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کریں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے ان کا حق دیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے رہائی، حوض کوثر سے سرابی، جنت میں داخلہ جیسے انتہائی عظیم انعامات مخلوق خدا کی خدمت سے ملتے ہیں۔ ان کو اظہار ثانی سے نماز، روزے اور صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں۔ خدمت چھوٹی ہو یا بڑی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کے پاس ہو دے سکتے ہیں وہ دے دیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں، کسی سے چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھیں۔ ایک وقت کا کھانا ہی ہو، ایک گلاس پانی ہی ہو، ایک روپیہ ہی ہو، چاہے کسی کام میں کسی کا ہاتھ بٹانا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی خدمت میں آتا ہے۔ اب ہماری ہے 10ویں چیز، وہ ہے دعوت الی القرآن۔ یہ ہے قرآن کی طرف دعوت دینا۔ اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں، کہ آپ اس کو آگ سے بچا لیں اور اس کو جنت میں لے جائیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ جو ساتھ جانے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر جو آپ نے عمل کیا ہوگا، اس ہدایت کو جو آپ نے پائی ہوگی، وہی آپ کو جنت میں لے جائے گی اور وہ دائمی رہنے والی ہیں۔ تو کیوں نہ اس مہینے میں آپ کوشش کریں، بلکہ اس کے بعد بھی اصل فرض تو ہمارے اوپر یہی ہے نا کہ ہم قرآن کی دعوت لے کے اٹھیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں۔
آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس سے بڑا اور کیا ثواب ہوگا کہ کسی کو آپ سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں تو یہ نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ تک قرآن پہنچائیں، آپ اپنے گھر والوں کو اس چیز سے آگاہ کریں، جو لوگ آپ کے ملنے والے ہیں ان کو اس چیز کی طرف بلائیں۔ اصل میں رمضان کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بہت سارا وقت اپنے لیے مل جاتا ہے، اپنی تربیت کے لیے مل جاتا ہے، اور اس میں ہی یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف ترغیب دے سکتے ہیں، اس چیز کی طرف بلا سکتے ہیں۔ دعوت اللہ اور دعوت القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کی تزکیہ اور تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان میں افطار پارٹیز کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے۔ آپ افطار میں اپنے عزیز و اقارب کو بلائیں، اپنے دوستوں کو بلائیں، تو چند منٹ کے لیے ان کے سامنے قرآن کی باتیں رکھیں، اس پر گفتگو کریں، اس کے لیے وقت نکالیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اثر ڈالے گا، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کی تربیت بھی کافی حد تک کر چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ بھی آیا ہوتا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں اور ملاقاتیوں میں چند افراد کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اس مہینے آپ نے مسلسل ان لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دینی ہے۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں آپ رمضان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاریں۔ بس بچ جائیں ان لوگوں میں ہونے سے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے کی ہمت، حوصلہ، عزم اور شوق و ولولہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بأن يدخلني جنة خلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان